शरीफ फैमिली के साथ। अदालत नहीं फेस कर सकता डेमोक्रेटिक लीडर, वो क्या लीडर है? तो मुझे लगता है कि शायद वो ना आए मुहाज़रे के बजाय, क्योंकि अब ये अगले स्टेज में जा चुका है केस, तो उनको पेश होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, शरीफ खानदान को दो बकाओं का सामना है। एक तो सियासी बका के लिए मरीम नवाज ने 120 में मुहिम जो हैं, और दूसरी के लिए कानूनी माहिरीन अदालत उज़्मा में। और हरीफ शरीफ फैमिली को चारों शाने चत करने के लिए मुत्तहिद भी हैं और मुतहर्रिक भी। मुझे क्यों निकाला के बाद अब सियासी हरीफ नवाज शरीफ का आबाई हल्के से भी देश निकाला चाहते हैं, और सियासी कज़न्स इख्तलाफात भूल कर नवाज शरीफ के सियासी किले पर फतह का झंडा गाड़ना चाहते हैं। मतलब कि ये कि सड़कों और ऐवानों में लड़ी जाने वाली जंग आजकल एज वी स्पीक NA 120 तक महदूद है। अब एंटी नवाज वोट को प्रो जुडिशरी का लबादा उड़ाकर इदारों की तकदीस का बगल बज रहा है, तो साथ ही प्रो नवाज वोटर को उभार कर इदारा जाती आज़ादी पर कमंदे डालने की जुस्तजू कि नज़रसानी फैसले में नजर करम हो जाए कहीं। बहरहाल 2 दिनों की समात में शरीफ फैमिली के वकील ने 5 अहम नुकात पर अदालत को कायल करने की कोशिश की है। एक तो ये कि तनख्वाह जाहिर ना करने पर 62F1 का नहीं, रोपा एक्ट 76A का इतलाक बनता है। 2, नामुकम्मल रिपोर्ट पर अदालत फैसला नहीं दे सकती। 3, नामुकम्मल रिपोर्ट पर रेफरेंस दायर करने का हुक्म कैसे दे दिया गया। 4, ट्रायल कोर्ट पर निगरान जज की तैनाती तारीखी हवालों के बरखिलाफ है। और 5वां नाअहली के लिए ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का इस्तेमाल अनोखी तरीन तशरी। मगर अदालत ने ख्वाजा हारिस के एक एतराज़ को कानूनी और आईनी कसौटी पर परख कर ख्वाजा साहब को मुतमईन कर दिया। अदालत का मौक़िफ़ था कि ठोस शवाहिद में मियाँ साहब का ना सिर्फ अकाउंट मौजूद है, बल्कि अगस्त 2013 में आफ्टर ही वाज स्worn in एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगस्त 2013 में तनख्वाह भी वसूल की गई उनके अकाउंट में। नामुकम्मल रिपोर्ट को अदालत नाकाबिल तरदीद सच तस्लीम नहीं करती, और सुप्रीम कोर्ट ने बारहा ये भी एश्योरेंस दी कि आप ट्रायल कोर्ट में मुकम्मल जिरा कर सकते हैं, रिपोर्ट में खामियों का फ़ायदा आप ही को होगा। अदालत ने वाज़ेह ये भी किया कि हमने फैसला लिखते वक्त बहुत एहतियात बरती है, और बहुत सारी चीज़ें थीं कि जो कही जा सकती थी, और अगर आप अदालत को छेड़ेंगे तो फिर गिला ना कीजिएगा। नाअहली और रेफरेंसेस का फैसला मुश्तरका फैसला था बकौल सुप्रीम कोर्ट। 2 जजेस ने खताब में तजाद पर और 3 ने कानूनी नुकात पर नाअहल किया। नाज़रीन, इस तगड़ी समात के बाद अब शरीफ फैमिली की अहलियत पर नज़रसानी का फैसला जल्द मुतवक्के है, और ऐन मुमकिन है कि 17 सितंबर की अवामी अदालत लगने से कबल ये फैसला सुना दिया जाए। और अगर फैसला पहले आ गया तो इसके NA 120 के इलेक्शन पर असरात क्या होंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग जो आज कानूनी और एक लीगल डिस्कशन और डिबेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है, बहुत ज़रूरी है कि उस हवाले से गुफ्तगू शनीद भी हो। बात करेंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की जावेद लतीफ़ साहब, नुमाइंदगी कर रहे हैं PMLN की। लास्ट बट नेवर द लीस्ट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी साहब आप ही से आगाज़ करूँगी। बताइएगा सर, ये नज़रसानी दरख्वास्त की समात से अभी क्या एक्सपेक्ट किया जाए, तवक्को क्या रखें? ये आगे हाशियों से, नुक्तों से और इन चीज़ों से आगे निकलेगी? एनी बिग एक्सपेक्टेशंस? मकसद क्या है, वो क्या मुतवक्के है? बुखारी साहब, मैं एक बात से शुरू करना चाहता हूँ, शायद ये दिलचस्प हो। पंजाबी में कहते हैं कि अग सड़िया की सिपना एवं सुइयां लालच लाइया ने। आपने जो कुछ करना था वो मेन केस में करना था। मेन केस जो है 2 जगह, पहले 2 जजेस ने आपका फैसला किया, और उस वक्त भी 5 रुकनी बेंच के पास जब केस चला तो आपसे उन्होंने जो एविडेंस मांगी, आपके पास कोई एविडेंस ना थी, ना है, ना कभी आएगी, तो उसकी बुनियाद पर फैसला हो गया। अब आप रिव्यू में अगर गए हैं तो रिव्यू में सिवाय इसके कि अदलिया के ऊपर आपने तोहमत लगाने की और उनकी तौहीन करने की अपने तौर पर, यानी कसर नहीं छोड़ी बाकी। पहले कभी मैंने ऐसे नहीं देखा था कि आप रिव्यू में ये बातें कहें। हमने तो देखा था कि वो मरियम साहिबा बाहर खड़े होकर ये कह रही हैं, अदालत को बदनाम कर रही हैं, और यानी अक्सर ये लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं कि जी हमें फेयर कमेंट करने का इख्तियार है।
فیئر کامنٹ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ عدالت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ خود ہی منصف بن گئے, خود ہی آپ مدعی ہیں. آج کہا گیا یہ کہ حفظہ سرائی آپ لوگ کر رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر یہ کام چھوڑ دیں, عدالت کے اوپر بھروسہ رکھیں. اور اس وقت بھی کھوسا صاحب نے یہ کہا تھا, یعنی جسے بڑا مس انٹرپریٹ کیا گیا, انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے پاس آئیں, مطلب یہ تھا باہر نہ جائیں. جسے انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے بلا کے کہا, بلانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا معاملہ عدالت میں ہے, جو بات آپ نے کرنی ہے عدالت میں کریں, عدالت سے باہر آپ جا کے یہ بات نہ کریں. آپ ریویو میں آ کر انہوں نے وہ باتیں کی, یعنی جو کرنا کبھی سنی تھی پہلے, نہ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ ریویو کرنے میں آپ ٹیکنیکل بنیادوں پہ آئیں کہ جناب یہ ہوا ہے. ریویو کیا ہوتا ہے؟ اینی پیٹنٹ ایرر فلوٹنگ ایٹ دی سرفیس آف ریکٹ, کہ جی یہ تھی ایویڈنس جو پڑھی نہیں گئی, اور یہ تھی ایویڈنس جو غلط پڑھی گئی, مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے, لہٰذا ہم آپ کے پاس آئے پروفیشنلی, جس طرح ایک لائر کو جانا چاہیے وہ جا کے. مگر چودھری صاحب میں آپ سے پوچھوں گی پہلے, لیٹ می جسٹ اس کا سیاسی حوالہ بھی لوں, اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک, اپنی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ صرف تنخواہ کے حوالے سے جو غلطی ہوئی ہے, جو آپ کو لگ رہا ہے جو غلطی ہوئی ہے, یہ تو پھر روپا کے ایک سیکشن کے مطابق بھی آپ ہم پہ پنشمنٹ لاگو کر سکتے تھے. یہ 62F لگانے کی کیا ضرورت تھی نااہلی کی؟ میں آپ کو عرض کروں کہ اس کا ایک جو سرسری پہلی جو سزا ہو سکتی ہے وہ صادق اور امین کے موضوع پہ ہو سکتی ہے. صداقت اور امانت کی اس میں کیا لینا دینا نا؟ اس کا میں آپ کو عرض کروں نا, اس لیے کہ جو 2 ججز نے فیصلہ کیا نا, وہ بھی سٹینڈ کرتا ہے, اور وہ فیصلہ انہوں نے بالتفصیل کر دیا کہ آپ کے خلاف ایک الزام ہے, آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے جھوٹ بھی بولا ہے, اور خیانت بھی آپ کی ثابت ہوتی ہے. باقی نے جو اس فیصلے میں بھی ایگری کیا, لیکن انہوں نے مزید ثبوت کے لیے کہا کہ جی ہم JIT بناتے ہیں. اب JIT کا سارا ریکٹ جو ہے اس کے اوپر جو اگر کامنٹ کر دیتی کورٹ تو اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ ان کا سارا کیس پریجوڈس ہو جاتا. پھر یہ کاروائی جو ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی جو نیب نے کرنی ہے؟ چونکہ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جس کا جو کام ہے جس کورٹ کے کرنے والا وہ اسے نہیں کرنا ہے. سپریم کورٹ نے ان کا سیکشن 9 کا فیصلہ احتساب آرڈیننس کا نہیں کرنا, فیصلہ کرنا ہے احتساب عدالت ٹرائل کورٹ نے. اوکے, I'll come to that in a second. It's very interesting, سینیٹر صاحب, بیکاز یہ کہا گیا قانون شہادت میں تحریر کو زبانی بات کے اوپر فوقیت حاصل ہے, یعنی کہ وہ جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں کس طرح پتا کہ ان کی نیت کیا تھی کہ اس پیسے کو استعمال کروں گا نہیں کروں گا, نکالوں گا نہیں نکالوں گا. تحریری اعتبار ڈاکیومنٹ جو ہیں اس کے اندر تو یہ ہیز اے ڈائریکٹر, اکاؤنٹ ان کا ہے, تنخواہ ان کو مل رہی ہے, سگنیچر ان نے کیا ہوا ہے. سو اساسا وہ مان رہے نہیں مان رہے, ہم تو قانون شہادت کے مطابق کریں گے یہ کام سارا. مگر 62F کی ایمانداری سے متعلق لینا دینا ہے اس کیس میں یہ لاگو نہیں ہوتا. خواجہ حارث نے کہا تنخواہ ظاہر نہ کرنا روپا ایکٹ کے تحت آتا ہے, یعنی کہ آپ نے کچھ ڈکلیئر نہیں کیا, لیک آف ڈیکلیریشن سو ٹو سے. سو قانونی اعتبار سے خواجہ حارث صاحب لڑے, آپ کو کہیں نہ کہیں آنیسٹلی اسائڈ فرام پولیٹیکل ایفیلیشنز منطق نظر آ رہی ہے خواجہ صاحب کی باتوں میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے چودھری صاحب نے بڑا پراپرلی سارا ایکسپلین کیا کہ جو ریویو پٹیشن ہوتی ہے اس کا کیا سکوپ کیا ہوتا ہے, کم ہے. تو اس میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ ریویو پٹیشن میں آپ جو ہے تو کیس کو ری آرگیو نہیں کر سکتے ہیں, مطلب ہے کہ آپ دوبارہ سے اس کے آرگومنٹس نہیں شروع کر سکتے. اور جو اس پہ یہ جو 62 جس کے تحت یہ کیا گیا ہے, اور روپا ایکٹ کو, یہ کسی حد تک ایک ٹیکنیکل اسپیکٹ سے یہ زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں, لیکن یو نو لائک دس کین بی کنسیڈرڈ ایز کہ دس از ود ان دا اسکوپ آف review petition where you are questioning a particular law that is being applied, جو آپ نے اپلائی کیا ہے, اپلائی کیا ہے, تو اس سے تو وہ ہے. لیکن بات یہ کہ کاش اگر یہی ایک ان پہ الزام ہوتا تو پھر تو آپ کہتے کہ جی یہ ہے. there was an overwhelming evidence not only in JIT report but also judges نے یہ تک کہا کہ this is just the tip of the iceberg, if you want we can uncover so many icebergs. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ان کے سامنے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلے 2 ججز نے فیصلہ دیا تھا, وہ فیصلہ انہوں نے یہ JIT رپورٹ سے پہلے دیا تھا. انہوں نے, آپ کو نہیں لگ رہا ہے سارا کچھ ریڈنڈنٹ ہو گیا NA 120 کا الیکشن دیکھتے ہوئے؟ وہ بیانیہ تو کچھ اور نکل گیا ہے, ادھر تو پرو نواز اینٹی نواز, پرو جوڈیشری اینٹی جوڈیشری نیریٹو جو ہے چل رہا ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ عوام اگر اب ایٹ دس پوائنٹ عوام اب will it care اس کا فیصلہ جو بھی آئے گا اس نظر ثانی اپیل کا, will it matter at all?
دیکھیں وہ تو میٹر تو لیگلی جو ہے تو سیاسی اعتبار سے میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا کوئی فرق پڑے گا، بیکاز لوگوں کو اب یہ پتہ چل گیا پورے پاکستان کو کہ جو ان کے پرائم منسٹر تھے ایکس، انہوں نے کیا 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 اور کیا کیا انہوں نے کس طرح سے اثاثے بنائے. مجھے لگتا ہے اگر شیلا بی بی یہ تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے ایٹ لیسٹ NA 120 میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ادھر ایک لارج چنک ہے، ایک بڑا چنک ہے عوام کا جو ووٹر ہے، جو 1985 آنورڈز پرو نواز رائے، جس کو آج یہ بیانیہ بڑا اپیل کر رہا ہے کہ ایسی اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اس کے اوپر ہمارے لیڈر کو پنش کیا جا رہا ہے. یہ نیریٹو سیل کر رہا ہے، یہ گونج رہا ہے، اقامے کا نیریٹو گونج رہا ہے. سو آل دس یہ آپ کو اور مجھے تو بڑا انٹرسٹنگ ثابت ہو سکتا ہے. سیاسی اعتبار سے معنی خیز ہوگا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ دیٹ از لیفٹ ٹو بی سین. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پارلیمانی پولیٹکس ہوتی ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، یہ کانسٹیچوئنسی پولیٹکس ہوتی ہے، اور کانسٹیچوئنسی کا جو ووٹر ہوتا ہے اس کے اپنی ایک الگ نفسیات ہوتی ہے، وہ ایک الگ طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کانسٹیچوئنسی کو دیکھیں تو شہید بھٹو کے بعد یہ ایک دفعہ جہانگیر بدر مرحوم نے بھی جیتی تھی، اس کے بعد سے یہ مسلسل نواز شریف خاندان نواز شریف صاحب کے ماسوائے 2002 اور 8. مگر آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں فیصلہ کیونکہ اب تو پبلک ڈومین ہے، ان کے لیے کافی پازیٹیو سوچ ہے ان کے لیے. اور دوسرے پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے، اور جس طرح سے مریم صاحبہ کیمپین کر رہی ہیں بیوروکریسی کے ساتھ، سب اسی وقت آرڈر ہو رہے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ. تو یہ مجھے سیاسی اعتبار سے بتائیے شیلا بی بی، آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ عدلیہ کے خلاف آپ کا ایک لمبا اپنا بھی نیریٹو رہا ہے پیپلز پارٹی کا، آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کمزور تھا جو اقامے کی بیس کے اوپر عدالت نے اتنی بڑی سپیس دے دی PMLN کو کہ وہ سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، گلی گلی جا کے یہ بیانیہ جو ہے اس کو تبدیل کرے اور یہ گونج رہا ہو؟ یعنی کہ جب آج جج صاحبان کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ اور کہہ سکتے تھے، ہم نے تو احتیاط برتی ہے، اگر احتیاط نہ برتتے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سپیس نیرو ڈاؤن ہو جاتی سیاسی اعتبار سے، جس کو آج انجوائے اور ایکسپلوئٹ کر رہی ہے PMLN؟ دیکھیں اب جب وہ جا رہی ہیں کیمپین کے لیے تو کیا وہ یہ کہہ کے ووٹ مانگیں کہ نہیں جی بہت وقت دیا گیا میرے والد صاحب کو، میرے بھائیوں کو، ہم سب کو، پھر اس کے بعد JIT بھی بنائی گئی، لیکن ظاہر ہے ہم ایسے تھے اس لیے ہمارے اوپر یہ ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ ہمیں ووٹ دیں؟ ایسا تو نہیں کریں گے نا. وہ اتنا لمبا کیس تو کوئی نہیں سنا گیا نا کبھی بھی. میرا سوال نہیں سمجھی، کوئی سمجھے ادھر سوال؟ شاید میں سمجھانے میں قاصر ہوں. آف کورس بی بی، میں تو وہ تو کہہ رہی ہوں تو کچھ بھی ہو جائے. آپ ساری سیاسی جماعتوں نے، آپ بھی آج بھی آپ زرداری صاحب کے ٹویٹر کو بھی کہتے ہیں دیکھو کتنا ٹرانسپیرنٹ اور صادق اور امین ہے، الحمدللہ مسٹر کلین ہے. یہ نہیں بتاتے کہ وہ ایکچولی ان کے حق میں فیصلہ کوش ہوا ہے. یقیناً یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو کورٹ سے بھی آ گئے، ہم نے سب کو پیش کر دیا. اگر اوریجنل ڈاکیومنٹس مل جاتے تو فیصلہ بڑا مختلف ہو سکتا تھا زرداری صاحب کے خلاف. تو آپ سارے اپنے ایک بیانیے کو، وہ مجھے پتا ہے، میرا کہنے کا مقصد کچھ اور ہے. میرے خیال میں مجھے جواب دینا چاہیے. جی دیجئے. ہمارے اور ان کے کیسز میں یہ فرق ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں اس کا نواز شریف صاحب نے کتاب لکھوائی ہے سہیل وڑائش صاحب سے، اس میں اعتراف کیا ہے کہ یہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ بنائے، اور ہمارا کوئی بھی کیس ہماری حکومت میں نہیں چلا کیونکہ آصف صاحب کو استثناء حاصل تھی ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان. ہمارے وہ بات صحیح ہے بی بی، مگر وہ باعزت بری جو ہیں وہ کوش ہوئے ہیں کیسز نا. میں یہ کہہ رہی ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ ان میں اور ان میں بہت فرق ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ آتا تو وہ یہی بیانیہ رکھتی کہ دیکھو ہم تو سب پیش ہو گئے، ہم تو سب کچھ تھے پھر بھی پیش ہوئے. اب ان کو یہی بیانیہ رکھنا ہے. یہ تو اب عدالت نے دیکھنا ہے کہاں توہین عدالت ہو رہی ہے. جہاں تک فیصلے کی بات ہے تو اس پہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائرز کے ایک طبقہ جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہوا ہے، 3 دفعہ فیصلہ آیا ہے، یا بہت کچھ اس کو کمزور ہے، کمزور کہتے ہیں نا چودھری صاحب. میں تو ایک لائر نہیں ہوں، میں تو سب کو سنتی ہوں. اچھا مجھے جاوید لطیف صاحب کو بھی انکلوڈ کرنے دیں اور پھر میں کمزوری ایسپیکٹ پہ آؤں گی. جاوید لطیف صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یقین دہانی کرا دی سپریم کورٹ نے کہ آپ ٹرائل کورٹ میں جا کے مکمل جرا کریں JIT کے ممبران کے حوالے سے، ان کی رپورٹ کے حوالے سے، اور جو کمزوریاں اور لوپ ہولز اور اس کے اندر آپ کو پرابلمز دکھائی دیتی ہیں وہ تو آپ کی طاقت
طاقت ثابت ہوں گی جب آپ ان کو ایکسپوز کریں گے مکمل جرا کے تھرو. تو یہ اس یقین دہانی کے بعد تو آپ کا پورا یہ آرگیومنٹ کہ بھئی ہمارے اس رپورٹ کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا ہے وہ تو آئی بلیو ختم ہو جاتا ہے یا ہو جانا چاہیے. دیکھیں مہر بات یہ کہ جہاں تک بات کی ہے نا ریویو پٹیشن کے حوالے سے عارف چودھری صاحب نے اس کی جو انہوں نے تشریح کی قانون کی اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں. مگر بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ٹرائل کورٹ پہ ہم جا کر اپنا کیس لڑیں اور جو ہمیں شکایات ہیں ان کا ازالہ، بھئی ازالہ وہاں کیسے ہو سکے گا جب آپ ایک وقت تھا کہ یہی لوگ جو پٹیشنر ہیں یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے ان کے نیچے پھر ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے. اور آج ہم یہ پوچھتے ہیں انہی لوگوں سے کہ ایک بینچ جو ہے وہ فیصلہ دے چکا، میری بات سن لینا پہلے، ایک بینچ جو ہے وہ فیصلہ دے چکا شریف فیملی کے خلاف، ان میں سے ایک جج کی سرپرستی میں ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس میں انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہو سکتے ہیں، وہ کیسے فیئر ٹرائل ہو سکتا ہے. تو اسی طرح آج اگر ہمیں یہ کہا جائے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کوئی اسے صحیح مانے یا غلط، میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی جو تھی وہ قانون کے مطابق لا کے مطابق نہیں اس کو بنایا گیا. اور جو جے آئی ٹی میں ممبر تھے، خاص طور پر نیب کا جو ممبر تھا، اس پر جے آئی ٹی میں ممبر بننے سے پہلے اس کے بارے میں لوگوں کی ادارے کی کیا رائے تھی، اور جب وہ جے آئی ٹی میں ہمارے خلاف ممبر بن گیا وہ فرشتہ بن گیا، اور جب جے آئی ٹی ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر اس پر اسی طرح کے الزامات آنریبل کورٹ نے، اسی کورٹ نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا. اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ اس جے آئی ٹی کے انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے کیا اس پر سر، مگر انہوں نے کہا ہے نا جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے جے آئی ٹی کے حوالے سے عدالت کی تعریف آڑے نہیں آئے گی. انہوں نے کہا ہے ہماری ان کی تعریف کرنا آپ کے آڑے نہیں آئے گی، آپ کھل کے جرا کریں، کھل کے بات کریں. میں اس لیے مسکرا رہی ہوں تب سے کیونکہ یہ آج یہ بینچ نے پوچھا خواجہ حارث صاحب سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایک نگران جج کی وجہ سے یا ہمارے اس فیصلے کی وجہ سے کوئی کیس متاثر ہوگا کہیں؟ تو ہی سیڈ جی ہاں ہوگا متاثر، کیسے نہیں ہوگا. یہی والی چودھری صاحب بات. تو بات کمپلیٹ کر لیں چودھری صاحب سے، پھر پوچھتے ہیں اس حوالے سے. میں کہتا ہوں کہ آزادانہ، اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ ایک عام آدمی کو جس طرح آپ کا قانون آئین جو ہے وہ اس کو اسیس دیتا ہے، اس کو اس کے حقوق جو ہیں وہ سلب نہیں کرتا، تو پھر نواز شریف کو بھی تو ایک عام آدمی کی طرح، ایک پاکستانی کی طرح نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان پچھلے 30 سال سے ایک عام آدمی کی طرح رہے ہیں. آج تو جسٹس کھوسا کو ریمائنڈ کرانا پڑا بار بار کہ جب آپ کے حقوق سلب ہوئے ہیں اسی عدلیہ نے آپ کو ریلیف دیا ہے. 35 سال اس عدلیہ نے آپ کو ریلیف دیا ہے جدھر آپ کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آپ کے خلاف کچھ، آپ کے اگینسٹ کچھ جا رہا تھا. تو آج انہوں نے کہا کہ آج بڑا جی میری بات سنیں، جب طیارہ ہائی جیکنگ آج آپ خدشات کا شکار ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے. تو جب طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں ہمیں 25 سال سزا ہوئی، بالکل ہمیں ریلیف ملا. یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، 35 سالوں سے ہمیں ریلیف مل رہا ہے اور تو کسی کو مل نہیں رہا. اور آج بھی جو ہمیں ریلیف ملا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کیا بات ہوئی سر، جب آپ کے حقوق کا تحفظ کیا جائے تو آل از ویل، آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو پھر آپ کو خدشات لاحق ہو جاتے ہیں پورے سسٹم کے اوپر، عدلیہ کے اوپر. کہ آج عمران خان کے متعلق جو کچھ کہا جا رہا ہے، عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں اس کو نوٹس کر رہی ہیں، اس کو گرفتار کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں، وہ اشتہاری، وہ ٹھیک ہے سب کچھ، ہم تو پیش ہو رہے ہیں، ہم تو اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. میں پوچھوں گی، مجھے چودھری صاحب ایک بات بتائیے، آپ کو لگتا ہے جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں فیصلہ کمزور تھا جو سیاسی سپیس دی گئی ان کو، یا نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا ہے. ایک ہے نیب اور نیب کورٹ کے پاس سارے معاملات کا جانا، دوسرا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کا آپ کا آنا. یہ معاملہ جو تھا اس میں ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ تھی آرٹیکل 184، اور وہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ جو تھی کوئی بہت گہری شہادت کے بعد نہیں فیصلہ ہوتا آرٹیکل 184(3) کا. اس کیس میں انکویزیٹوریل پروسیڈنگز تھیں، اسے نارمل آپ ایڈورسیریل بھی نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ایک پارٹی آئی
وہ آپ کے اس نے موو کر اپلیکیشن دے دی اور اس کی حیثیت اس کی وسل بلور کی ہوتی ہے. آرٹیکل 199 اور آرٹیکل 184(3) ان کو اگر آپ اکٹھا پڑھیں تو دونوں میں یہ ہے کہ ایک شخص نے آ کے اور اس کے بعد باقی ذمہ داری جو ہے کورٹ کی ہے. اب جہاں تک جی آئی ٹی نیچے جا کے نیب کے پاس، نیب کورٹ کے پاس جانے والا معاملہ ہے، وہاں ساری کی ساری شہادت جو ہے ان کی قانون کے مطابق دیکھی جائے گی، اور جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فیصلہ یعنی پوری شہادت دیکھنے کے بعد ہونا چاہیے، وہاں ہوگا. یہاں تو غیر، ایک میں آپ کو کروں، یہاں تو غیر معمولی کام ہوا. غیر معمولی کام یہ تھا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اتنا ہی کافی تھا ان کی تقاریر کی بنیاد پر اور اس ریکارڈ کی بنیاد پر کہ ایک طرف وہ جائیدادیں مانی جا رہی ہیں اور دوسری طرف اس کی تردید کی جا رہی ہے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ میں سارے ثبوت، اور باقی جو چیزیں سامنے آئیں اس کی بنیاد پر بیسک جو فیصلہ انہوں نے کرنا تھا وہ صادق اور امین کا کرنا تھا. تو صادق اور امین کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا. اس کے بعد اب اگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم اس سطح پہ چلے جائیں تو بہت کچھ کھلے گا، اس کی وجہ بیسک یہ ہے کہ جج آپ یہ بریک کے بعد بتانا ہے آپ کو. ہاں ذرا سا ایک سسپینس بھی رہے پلیز، کہ وہ آج جج صاحبان نے کیسے اتنا نہ چھیڑیں. ہم نے بڑی احتیاط برتی ہے. اگر کہنا چاہتے بہت کچھ کہتے اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہم نے فیصلہ دیا تو بہت خطرناک کام ہو جائے گا. چودھری صاحب بتائیں گے ایسا کیا خطرناک کام ہے، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نون لیگ اگر سپریم کورٹ کے اوپر اعتراض کرے اور کرٹیسزم کرے تو اداروں کا تقدس پامال ہو رہا ہے بقول پی ٹی آئی اینڈ آل آف اس ان فیکٹ. مگر جب عمران خان الیکشن کمیشن ایک آٹونومس انڈیپینڈنٹ باڈی کی بے توقیری کریں تو وہ جائز ہے کیا؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. دو اہم باتیں کریں گے. ایک تو حدیبیہ پیپر ملز کا ریفرنس واپس کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، دباؤ میں کیا ہے نہیں دباؤ میں کیا، کیونکہ مکمل پروگیٹو چھوڑ دیا تھا سپریم کورٹ نے نیب کے پاس. اور دوسری اہم بات نیب کے اپنے کردار کے حوالے سے حکومت وقت کا کیا بیانیہ ہے، یہ بھی بات کریں گے. مگر پہلے چودھری صاحب یہ بتائیے کہ آج سپریم کورٹ کی آج جسٹس عظمت نے کہا کہ آپ شاید چاہتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ دے دیں، ہم نے فیصلہ دیا تو بہت خطرناک کام ہوگا. کیا مطلب؟ خطرناک کام اس لحاظ سے کہ اگر وہ ساری جے آئی ٹی کی شہادت اسے ڈسکس کر دیا جائے اور وہ 10 نمبر بیگ جو ہے نا جی وہ کھول دیا، جو کھولا اور انہیں دکھایا گیا، یعنی آپ دیکھیں ڈٹائی کی انتہا ہے. اس وقت خواجہ حارث نے وہ دیکھنے کے بعد فوری بند کرنے کا کہا کہ جس میں ان کی ڈیلز ہیں. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ابھی سارا کچھ چھوڑ دیا ہے ٹرائل پہ، رائٹ فورم. ہاں رائٹ فورم. تو آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ بھی فیصلہ دے دیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ حیران کن بات ہے کہ کورٹ اپنا وہ ڈیکرم نہیں چھوڑ رہی، وہ ریسٹرینٹ جو اس کے اوپر لا نے لگائی اتنا اکسانے کے باوجود، ہاں وہ لا کی ریسٹرینٹ جو ہے وہ اسے رکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کیس نیچے پریجوڈس ہوتا ہے. اگر فرض کرو اس ساری شہادت کو ڈسکس کر دیا جائے، اس کے ایک ایک پوائنٹ پہ وہ کہہ دیں، ججمنٹ آنے کے بعد اس کا سکہ بند حیثیت جو ہے وہ تو مانی گئی. اس کے بعد کیا گنجائش رہ جائے گی ان کے پاس ٹرائل؟ اور انہوں نے ہی کہنا تھا کہ دیکھیں جی اب ہم تو یہ جان بوجھ کے آپ کو لگ رہا ہے جان بوجھ کے چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں اس کی وجہ مزید اور چیزیں کھلیں اور ہم کہیں کنٹروورشل ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے اوپر سے بیان آبزرویشنز دے دی ہیں تو اب ٹرائل کورٹ کیا کرے گا. جیسے کہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آپ کا 28 جولائی کا الگ تھا، یہ الگ تھا. اب ان فیصلوں کے بعد یہ نیب کی عدالتیں کیا کر لیں گی؟ نیب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ایک اور چیز جو کہہ رہے ہیں کہ جاوید لطیف کی بات میں ہے تھوڑا سا دم جب وہ کہتے ہیں نہیں دباؤ میں نہیں ہو رہا کچھ بھی. نیب بنیادی طور پر جو خاموشی اختیار کی تھی نیب نے، ایکوسنس اسے کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ اکمپلس تھی اس معاملے میں. اس پہ کامنٹ آئے، نیب کے چیئرمین کے خلاف ریفرنس گیا، تو اس کے بعد وہاں یعنی کورٹ جو کرتی ہے، کورٹ آبزرویشن دیتی ہے. بہت سارے ججمنٹس ہماری موجود ہیں جس میں کورٹ نے یہ نوٹ کیا کہ محکموں میں یہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد یہ انیتا تراب کیس مثلا بہت بڑا کیس ہے، پرچے بھی کٹائے ہیں. اچھا
کہا بھی ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک گائیڈ لائن آ جاتی ہے تو ادارے خود سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمیں یہ کام ہم نے کرنا تھا جو نہیں کیا. اسے دباؤ نہیں کہا جا سکتا، اسے گائیڈ لائن کہی جا سکتی ہے کہ جب کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ کو اس کے خلاف اپیل سے نیب مکمل طور پہ ڈیڈ تھا اور اس پینما کے ایشو کو نہیں اٹھا رہا تھا تو ہمیں گائیڈ کرنا پڑا. اوکے سو انف کلیئرٹی اینڈ ویری آئی انڈرسٹوڈ ویری ویل. صحیح ہے، مگر اگین میں اس کو ایک اسٹیپ فردر بھی لے کے جاؤں گی. اس سے پہلے مجھے سینیٹر صاحب ایک بات سمجھائیے گا کہ آپ میں اور پی ایم ایل این میں فرق کیا ہے. اگر وہ عدالت عظمیٰ کو یہ باتیں کر رہے ہیں، ایک عدلیہ کے حوالے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی ایک آٹونومس انڈیپینڈنٹ باڈی کو عمران خان صاحب للکار رہے ہیں. کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ملاحظہ کیجئے. پروڈیوسر صاحب چلائیے ذرا. الیکشن کمیشن کیسے کسی کا وارنٹ جاری کر سکتی ہے؟ یہ مذاق ہے. ایک عدالت بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن اور مجھے کنٹمپٹ پہ بلایا ہوا کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے یہ بالکل غیر جانبدار نہیں ہے. یہ بالکل نون لیگ کی ایک لائن ٹو کر رہے ہیں. نون لیگ کی لائن ٹو کر رہے ہیں، سپریم کورٹ لے کے جائیں گے. یہ اس سے پہلے بھی اور بہت کچھ کہہ چکے ہیں. تو یہ واٹس دا ڈفرنس سر؟ آپ بھی یہی کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ملک کے وسائل نہیں لوٹے، ہم نے اثاثے نہیں بنائے. یہ کیا بات ہوئی سر؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے آپ کو ادارہ جاتی توہین کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں، when you're drawing a comparison, then you can't compare apple with oranges. یہ کیس ہے ایک جب کانٹیکس میں دیکھیں، چاہے صادق اور امین ہو، چاہے چور ہو، جو کوئی ہو، ڈاکو ہو، ادارہ جاتی عزت اور احترام ہر ایک پہ لاگو ہونا ہے. نہیں، بالکل لاگو ہوتا ہے، لیکن یہ رسپیکٹ. آپ پھر کیوں کہتے ہیں کہ جی نیب کا جو چیئرمین تھا یا نیب از the dead ادارہ؟ So you feel you have a right to do so? No, the judges are saying that. So I mean, I'm saying that if you criticize some institution which is not performing کہتے ہیں امپارشلی، سپریم کورٹ نہیں پارشلی پرفارم کر رہی، امپارشل نہیں ہے، پارشل ہے. نہیں، وہ تو لا ہے، لا ہے. دیکھیں سپریم الیکشن کمیشن پہ جو ہم نے بات کی ہے، یہ بیسیکلی سٹیم ہوئی ہے بات اس سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آتے کیوں نہیں ہیں. بات یہ تھی کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے یہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں ہمارا یہ کیس چل رہا ہے. سو وی کانٹ بی ہیونگ ٹو پیرلل کلامی. معاف سر، ان کا بھی یہ پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ نظر ثانی اپیل میں گئے ہوئے ہیں، اس لیے نیب کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. جب فیصلہ آئے گا تو آ جائیں گے. تو وہ کریں تو وہ توہین کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. آپ کریں تو آپ کا موقف ہمیں سننا چاہیے، کہ آپ ٹیکس پیئر ہیں اور آپ صاف شفاف ہیں اور وہ چور ہیں. نہیں، بالکل ہم صاف شفاف ہیں. نہیں، لاجک یہی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں ہم صاف شفاف ہیں. نہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ 35 سال حکومت میں رہے ہیں. مہر آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ کتنی حکومتوں میں؟ نو، دیر از اے لاجک، بیکاز ہر اداروں میں انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. یہ نیب میں انہوں نے نہیں بٹھائے ہوئے، باقی جتنے ادارے ہیں ان میں اپنے انہوں نے لوگ نہیں بٹھائے ہوئے. نوبڈی کین موو. تبھی تو یہ کیس پاکستان تحریک انصاف کا نہیں تھا کہ جو ہم اس کو یہاں پہ لائے، عدالت عظمیٰ میں لائے. یہ کام تھا نیب کا. یہ نیب نے جب اپنا کام نہیں کیا بیکاز دے آر پروٹیکٹنگ. اپنی ڈی وی ایڈوائس پہ خود عمل نہیں کرتے. آپ نے 1.5 سال پی ایم ایل این کو کہا ہے کہ بھئی کیا موت آ رہی ہے، رکھ دو سامنے منی ٹریل، کر دو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آپ کے فورن فنڈنگ کیس کے اندر بلائے جا رہے ہیں، نہ کوئی جاتا ہے، نہ کوئی سامنے ٹریل رکھتا ہے، نہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہے. دوہرے معیار کیوں ہے؟ دوہرے معیار نہیں ہے مہر. مطلب ہے میں اگین یہ کہوں گا کہ ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم صاف ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. نہیں، ہم نہیں ہیں. ہم مطلب ہے ہم نے تو یہ ساری جدوجہد کی کس لیے؟ ہم نے تو جدوجہد یہی کی کہ ادارے وہ ہوں. لیکن جب اداروں پہ اب آپ مجھے کہیں کہ جی آپ نیب کی، وہ بھی کہتے ہیں ہم نے عدلیہ کی بحالی کی جدوجہد کی ہے، ہمارے خلاف فیصلے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم اگر آپ کہیں کہ جی آپ نیب کو کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ یو تھنک the NAB has earned enough interest, enough respect to be respected? No, they have not. That's why the institutions, they draw their strength from the respect and their impartiality and their performance and their governance. جی اچھا، ٹھیک ہے. تو اگر یہی لاجک آپ کو ابھی جاوید لطیف صاحب سنائے. No, because they are the accused. ان کے خلاف تو ہم نے یہ ڈکٹیٹروں کے خلاف انہیں بار بار ڈکٹیٹروں کو انڈورس کیا، ان کے رول کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی اجازت دی ہے. ایک بڑی تاریخ ان کی ہسٹری ہے. نہیں، انہوں نے یہ تو پراکسیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو نامینیز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹو پروٹیکٹ the interest of this family and this mafia. یہ تو بنیادی طور پہ یہ ہے. ہمارا تو ہم نے کیا ہے جی، ہم نے باہر سے پیسے اندر لائے. یہ تو پیسے ملک سے باہر لے کے تو ادھر سے چلے گئے ہیں، ملک کو قرضوں میں ڈبا دیا ہے، ملک میں جو ہے تو کنگال کر دیا ہے. مطلب ہے کہ یہ تو نہیں ہے آپ کہیں کہ جی اس میں جی کہ 2 انڈینز کے نام تھے، ان کا نام رمیش کمار تھا. بھائی میں آپ کو اپنے سینٹ میں لے جا سکتا ہوں جن میں ہندو نام ہے.
آپ کو میں نیشنل اسمبلی لے جا سکتا ہوں جہاں کے ہندو نام ہے, یہ شیلا بی بی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں جن کے جو کہ ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کوئی کیس ہوا اور اس کو جو ہے تو کمپیئر کرنا ایک اربوں ڈالر کی کرپشن کے ساتھ, تو میرا خیال ہے یہ فیئر نہیں ہے. مہر سو ویری انٹرسٹنگ شیلا صاحبہ, یہ آپ نے بات ان کی سنی, نیب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ بھئی نیب کو آج کوئی رسپیکٹ کر سکتا ہے. شبلی صاحب نے نا ٹویسٹ کر دیا, شبلی صاحب نے ٹویسٹ کر دیا. بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ عمران صاحب پہ کیا کیا کیسز ہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک ادارے کی عزت آپ نہیں کر رہے, آپ پہ جھوٹا بھی کیس ہے تو آپ کو جانا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نہیں جا رہے کہ نہیں جی وہ سپریم کورٹ میں ہے, پھر آپ نیب کو بھی رسپیکٹ کریں. یہ کیا بات ہے, ابھی تو انہوں نے کوئی فیصلہ ہی نہیں دیا, ہم ساری چیزیں they have judicial powers, توہین کا لگا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, کیس ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, آپ سزا دے سکتے ہیں. جھوٹا کیس ہے, ختم ہو جائے گا, آپ جائیں ادارے کو عزت دے. ہم جاتے ہیں, ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے کرتے ہیں, نہیں جاتے. آپ 8 وکیل بدل چکے ہیں ابھی تک, جی بالکل, اور باقی بھی ججز جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں. اس پورے سسٹم کو مجھے لگتا ہے جی جاوید لطیف صاحب, آپ سمیت, اور آپ سمیت نہیں بلکہ آپ لیڈنگ الحمدللہ, بیکاز آپ تو حکومت وقت میں ہوتے ہوئے سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں اور پورے سسٹم کو ریڈیکیول کرتے ہیں. تو یہ سسٹم کو توڑنا, مڑوڑنا, ٹویسٹ کرنا, آپ سب سیاسی اعتبار سے اپنے فائدے کے لیے بہترین سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں, مگر سسٹم کی درستگی کیونکہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, ادھر کوئی کام نہیں کرتا. میں سسٹم کی درستگی پر بات کرتا ہوں. اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک لا کے تحت بنا ہے, جبکہ جے آئی ٹی جو لا کے تحت نہیں بنی تھی. اب ایک چیز اور ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جے آئی ٹی نے اتنا ہی درست انویسٹیگیٹ کیا ہوتا, اتنے اس کے پاس ثبوت ہوتے, تو اعلیٰ عدلیہ اس پر فیصلہ دے دیتی, اس پر یہ نہ کرتی کہ پھر ٹرائل کورٹ کو بھیجتی. تیسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, لیجٹمیسی, یقین مانیے میرے جیسے لوگوں کو جو کمپلیٹلی اس حوالے سے ان بائسڈ رہے ہیں تھرو آؤٹ اور بڑی کوشش کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ بہترین فیصلہ تھا عدلیہ کا کہ انہوں نے جے آئی ٹی بنائی, تفتیش کی, مزید اس کے اوپر کام ہوا, پھر ریفرنسز بھیجے, کیونکہ ایک پروسیجرل انٹیگریٹی بھی ہونی چاہیے پورے پروسیس کی. ایک ڈیو پروسیس کو فالو کیا جائے گا تو لیجٹمیسی آئے گی, ورنہ پھر ہم جیسے لوگ ہی کل بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ یار آپ نے کیا کیا ہے. مہر ایک سیکنڈ, میں میری بات سنیں. اگر آپ جس طرح بات کر رہی ہیں اگر اسی طرح ہوتا تو یقیناً ہم بھی اس کو قبول کرتے. میں تو یہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اعلیٰ عدلیہ جو ہے ٹرائل معذرت کے ساتھ اس ملک کے اندر آپ لوگ کبھی قبول نہ کرتے, آزادانہ ٹرائل ہوتا, اگر اس پر آپ فیصلہ کرنے والا ایک جج بٹھا دیں گے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ کا جج کے نیچے لوور کورٹ کے جو جج ہیں وہ کس طرح آپ کو لگتا ہے جاوید لطیف صاحب آنیسٹلی ایک سوال ہے, بڑا ایک سادہ سوال ہے اور بڑا سچا جواب چاہیے. سر ایک سیکنڈ, ایک منٹ, یہ ٹرسٹ مینز اس سے ویلیو ایڈیشن ہوئی گی شو میں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ ہی سے سوال ہے, جی کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ منصفانہ ہوتا تو یہ کبھی نہ کہا جاتا کہ دیکھیں جب ایک ٹرائل کورٹ کام کر رہی ہے اس کو یہ کہا جائے کہ آپ ریفرنس بھی دائر کریں گے 15 دن کے اندر, آپ 60 دن کے اندر فیصلہ بھی دیں گے. بھائی اگر ٹرائل انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے ریفرنس نہیں بنتا تو پھر بھی کیا پابندی ہے اس پر 15 دن کے اندر وہ ہر صورت ریفرنس جو ہے وہ فائل کرے. میں اس لیے آپ سے چاہ رہی تھی اس کی جواب چودھری صاحب دینا چاہیں گے. نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن. چودھری صاحب میں چاہ رہی تھی تھوڑی ویلیو ایڈیشن ہو جاتی, مگر چلیں وہی جی بات یہ ہے جواب دیجئے کہ میں ایک بات پوچھوں. فیصلہ جو ہے نا سپریم کورٹ نے جو کیا ہے اس میں انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے. جج کے بیٹھنے کی ایک وجہ ہے, جج اس لیے نہیں بیٹھ رہا کہ وہ یہ کہے کہ جی ایویڈنس آپ یہ ریکارڈ کریں یا ڈاکومنٹ آپ یہ شامل کریں. مائکرو مینج نہیں ہونا. نہ جج اس لیے بیٹھے ہیں اوپر, ایک جج صاحب کی ذمہ داری اس لیے لگی ہے کہ چونکہ جن اداروں کا کام تھا انہوں نے اپنے طور پر سر انجام نہیں دیا, تو اس لیے انہوں نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اوپر سپریم کورٹ کا جج ہی بٹھایا ہے نا. اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے جج نے وہاں نہ وہ کسی کا پارٹی, سپریم کورٹ کا وہی جج جو ون آف دو ججز جس کے فیصلے کے اوپر آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی, اور وہ اتنا زیادہ میں آپ کو ٹیکنیکل جانے والے ہیں. سیول پروسیجر کوڈ کا جج ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر ہی گوز بائی ٹیکنیکلٹیز, یعنی جنہیں یہ کہہ رہے ہیں
وہ اس طرح کے پولیٹیکل معاملات میں زیادہ نہیں، اور ان کا ویو بھی اسی طرح رہا ہے. سب کو حیران کر دیا جج صاحبان کو ان کے اپنے انداز نے. ایون خود جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہا کہ یار آپ نے بہت مایوس کیا ہے. کیا اس کا کیا مطلب تھا؟ سر میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ رہا جب جسٹس اعجاز الاحسن نے آج کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ 90 گنا اثاثے بڑھ جائے اور ہم آنکھیں بند رکھ لیں. پھر یہ بھی کہا جسٹس گلزار نے اثاثے 9 ملین سے بڑھ کر 980 ملین ہو جائیں تو وضاحت ٹرائل کورٹ کو تو دینی پڑے گی نا صاحب، کہیں نہ کہیں تو سمجھائیں کہ کیا ہوا. یہ تسی پھلتے پھولتے رہتے ہو، باقی غریب جو ہے وہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. کرتے کیا ہے کہ ایک وہ جو ٹپ آف دی آئس برگ جو ہے نا وہ انفیکٹ یہ پک کرتے ہیں. کس بات کا ثبوت؟ یہ شریف فیملی نے لوٹا. سر ہمارے پاس تو یہ بھی ثبوت نہیں ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو کس نے مارا ہے کہ جناب یہ کرپشن. سر ہمارے پاس تو یہ بھی ثبوت نہیں ہے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو کس نے مارا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں بھائی، آج بھی کہتا ہوں کہ ان کو شریف فیملی نے نہیں مارا. اس کو آزادانہ انویسٹیگیٹ ہونے کو پتہ چل جائے گا. ساری کی ساری پراپرٹیز، اور لوگ یقین مانے سوال کر رہے تھے کہ جناب وہ قرض سواروں کے پیسے یہی مناسب ہے وہ کدھر گئے. جی سر، اور ہماری اگر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کرپشن کا پیسہ نہیں ہے. بھائی یہ سیکشن 9 کس لیے ہے میڈم؟ سیکشن 9 اسی لیے ہے کہ آپ کے پاس جو ایسٹس ہے وہ بیانڈ یور مینز ہے. جی بالکل، بہت شکریہ. یہی کرپشن ہے. بہت شکریہ. وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی، نہیں اس سے پہلے ہوگی الیکشن کوریج کی ٹرانسمیشن کے لیے. مگر دعا کو ہم صرف یہ ہیں کہ آپ کی جو آف کورس آپ کی ضروریات ہیں یا آپ کی کنڈیشنز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں ووٹ ڈالنے سے پہلے، کہیں نہ کہیں یہ ضرور دیکھیں کہ سچ کیا ہے. ٹرانسپیرنسی کہاں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، شفافیت کہاں دکھائی دے رہی ہے. کہیں نہ کہیں سسٹم کے اندر ہمیں جستجو کریں گے تو وہ نظر آئے گی. جستجو ہی نہیں تو ملنا کیا ہے پھر. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.